बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा स्पेशल ट्रांसमिशन अशरा रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी और हमेशा की तरह मेरे साथ हैं अज़हर अली आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, हमारे नाज़रीन को आज का खूबसूरत जो टॉपिक है उस हवाले से आगाह कीजिए। हाँ, अशरा रहमत जारी है और सच टीवी पे हम रहमतें शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ख़त्म मरतबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शाहिल औलाक, वजह तख्लीक़ कायनात, फ़ख्र मौजूदात, फ़ख्र इंसानियत, मोहसिन इंसानियत। और आप के जो साथी और जिन लोगों की आपने तरबियत की उसके हवाले से भी गुफ्तगू हुई, लेकिन आज एक ऐसी शख्सियत के बारे में गुफ्तगू है रसूल पाक की सीरत ही के तसलसल में कि जिनको तारीख़ एक तो फ़र्ज़ंदे रसूल के नाम से याद करती है, सही। दूसरी कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं कि उनको देख कर इंसान की अक्ल दंग रह जाती है कि ऐसी शख्सियात भी क्या हो सकती हैं। क्या एक इंसान के बस में ये मुमकिन है कि जो इस शख्सियत ने कर दिखाया। उन अजीम और तारीख़ी और जामे हस्तियों में ही से आज एक हस्ती पर बात है और वो है फ़र्ज़ंद रसूल हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। जैसे मैंने कहा, वो किसी ने जो मुझे याद आ रहा है, एक फ़लसफ़ी ने कहा था कि इल्म की इब्तदा जहालत से होती है, यानी इंसान को पता नहीं होता, और इंतहा हैरानी पर होती है। तो ख़ुद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की शख्सियत ऐसी है कि हमें जब इनके बारे में पता नहीं होता तो ज़ाहिर है हम जानते हैं, और जब जानते हैं तो फिर इंतहा हैरानी पर होती है कि क्या ऐसी शख्सियत तारीख़ में हो सकती है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जनाब मौलाना आरिफ हुसैन वाहिदी साहब मौजूद हैं। चंदा तारुफ़ के मोहताज नहीं, साहिब इल्म है, साहिब बसीरत है, मारिफ़ को खूबसूरत अंदाज में बयान करते हैं। आज एक और शख्सियत हमारे साथ हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि आज इनकी शिरकत हो रही है। सच टीवी पर आपकी पहली शिरकत है, बाकी चैनल्स पर तो आप आते हैं। जनाब डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रहमान शाह साहब, वेलकम करते हैं आपको। ये माशाल्लाह यंग है। मुझे याद पड़ता है इनके दादा हजूर होते थे, और कोई पुरानी बात नहीं है, चंद साल पहले की, जनाब मौलाना सैयद ज़ाकिर हुसैन शाह साहब। क्या आलिम दीन थे वो, और क्या उनका इल्म था, और कैसी खूबसूरत वो बातें करते थे। वो इंशाअल्लाह उनकी झलक आज हम देखेंगे। और हमारे साथ मोअज़्ज़म अली ज़ाहिद साहब मौजूद हैं, जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक आप भी पहली दफ़ा नात ख़ानी के लिए सच टीवी पर आ रहे हैं, लेकिन आप भी बहुत खूबसूरत नात ख़ानी करते हैं। तो प्रोग्राम का आगाज़ जी बिस्मिल्लाह कीजिए। ज़ाकल्लाह आज़म चिश्ती का कलाम, और जो गुज़िश्ता नस्ल है वो जानती है क्या खूबसूरत उनकी अदायगी थी, और क्या खूबसूरत कलाम वो लिखते थे। बहुत अच्छा पेश किया। गुफ्तगू की जानिब जनाब मौलाना आरिफ हुसैन वाहिदी साहब से पूछते हैं। जनाब क़िबला, ऐसी जामिउस सिफ़ात शख्सियात आलम इस्लाम में और नहीं हमें मिलती कि उलूम हो या अमल हो या मुआशरे की गाइडेंस हो, हर शोबे में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की सलाहियतें और आपका काम और आपके मसाई अपने उरूज पर थीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद बुज़ुर्ग तमाम उम्मत मुस्लिमा की खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं। हर फ़र्द मुसलमान जो आशिक़ रसूल है, आशिक़ अहले बैत है, यकीनन उनके दिल मसरूर हैं कि आज हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत का दिन है। 12 रबीउल अव्वल भी, एक कौल 12 रबीउल अव्वल को है, एक 17 को है। हम दोनों दिन ईदें मनाते हैं तमाम मुसलमान मिलकर माशाल्लाह, बल्कि पूरा हफ्ता हम एक रिवायत के मुताबिक आज इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की विलादत तो है ही, लेकिन रसूल खुदा ख़त्म मरतबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी है, और 12 की रिवायत तो 12 की भी है जी, बिल्कुल जी। तो इस हवाले से मुबारकबाद पेश करते हैं। नाना और नवासा इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम बहुत बड़ा किरदार है। एक जो हुज़ूर अकरम उस दौर जahiliyyat में जो तग़य्युर ईजाद किया, जो तबद्दुल आया, जो इनक़िलाब आया, बहुत बड़ा तारीख़ इंसानियत का सबसे बड़ा इनक़िलाब था। फ़िक्री नज़रियाती इनक़िलाब, अमली इनक़िलाब, बहुत बड़ी तब्दीली आई उसके बाद। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम और उनके बाबा बुज़ुर्गवार हज़रत इमाम मोहम्मद
बिन अली अल बाक़िर अलैहिस्सलाम, जिनको बाक़िर उल-उलूम कहा जाता है, इन्होंने भी एक तारीख़ इस्लाम में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बनी उमैया का वो जबर व तशद्दुद और जिस तरह वो आए, जिस वक्त इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम का दौर इमामत आया तो उस वक़्त बनी उमैया इंतहाई कमज़ोर हो चुके थे और इनक़िराज़ की तरफ जा रही थी ये नस्ल। और उस वक़्त इमाम को मौका मिला, मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम बाक़िर उल-उलूम वल फ़ुनून कहते हैं। और फिर ज़ाहिर है इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के घर में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम उस अहल बैत के मुक़द्दस और मुतहर ख़ानदान के चश्म चिराग वो तशरीफ़ लाए। आज के दिन 17 रबीउल अव्वल, दो रिवायात हैं, एक ये है कि 80 हिजरी, एक ये है कि 83 हिजरी में आप तशरीफ़ लाए। भारत 17 रबीउल अव्वल कन्फर्म है। 20 अप्रैल बनती थी वो 702 ईस्वी की मेरे ख्याल में जनाब बनती थी। जिस वक़्त आप पैदा हुए इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम मौजूद नहीं थे। वो दाई लेकर आई खुशखबरी देने, इमाम को ढूंढ रही थी। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, बाबा को खुशखबरी दूँ, कोई इनाम लूँ। ज़ाहिर है अहले बैत अतहार के घर में विलादत हो और ख़ुशी का दिन हो तो कितना बड़ा इनाम मिलेगा ये हम तसव्वुर नहीं कर सकते। देखा कि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम नहीं है तो कहा गया कि दादा घर में हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम घर में थे, उनके पास गई और खुशखबरी दी हाथ जोड़कर। तो इमाम ने फरमाया कि दाई ने कहा मैं ले आऊँ बाहर, तो इमाम ने फरमाया नहीं, बाहर ठंडा मौसम है, आप बाहर उनको न ले आएँ, मैं ख़ुद जाऊँगा, लेकिन मुझे बताओ कि मेरा पोता खूबसूरत है, कैसा है। तो उसने कहा बहुत खूबसूरत है। हम एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद मुत्तसिल करेंगे। नाज़रीन, खूबसूरत टॉपिक है, गुफ्तगू का आगाज़ हो चुका है, सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच पे स्पेशल ट्रांसमिशन अशरा रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यकीनन हमेशा की तरह बहुत ही खूबसूरत था हमारा आज का मौजू है। गुफ्तगू का आगाज़ हो चुका है। जी आप जी जनाब मौलाना आरिफ हुसैन वाहिदी साहब, विलादत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, क्योंकि रिवायात के मुताबिक आज विलादत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का दिन है और एक रिवायत के मुताबिक ख़ुद ख़त्मी मरतबत की विलादत भी है। फरमाई। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि जिस वक़्त दाई आई और इमाम ने पूछा कि मेरा पोता कैसा है, खूबसूरत है। उन्होंने कहा माशाल्लाह खूबसूरत नीली आँखें हैं। ये मैं बताना चाहता हूँ, आमतौर पर नहीं बताया जाता। बीबी शहरबानो, उनकी आंखें नीली थी, तो मेरे पोते को उनकी विरासत मिली है कि इनकी आंखें भी नीली हैं। अच्छा, ये अजीब तारीफ लाइटर पहलू ज़रा कम बयान किए। दो बहनें आई थी जिस वक़्त जंग कादसिया हुई थी। दो बहनें शहज़ादियाँ, यज़दगर से ईरान के जो बादशाह थे उनकी दो शहज़ादियाँ आई थी। एक का नाम शहरबानो था, एक का नाम कैहान बानो था। तो एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हिस्से में आई, जिनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम हैं, और दूसरी जो कैहान बानो थी वो जनाब मोहम्मद इब्न अबी बकर के हिस्से में आई। और उनसे जो इधर से इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम आगे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के फ़र्जंद हैं। मोहम्मद बिन अबी बकर के आगे फ़र्जंद जो है हज़रत कासिम हैं। हज़रत कासिम की जो बेटी पैदा हुई उनका नाम सैयदतना उम्मे फरवा। और ये जो इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के पैदा हुए उधर, तो इनके ज़ाहिर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के वालिद जो है इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, यानी ददियाल की तरफ से भी एक शहज़ादी की नस्ल है और ननियाल की तरफ से भी एक शहज़ादी की नस्ल है। और दोनों बहनें जो थी, दोनों शहज़ादियाँ, रिवायात और तारीख़ में मिलता है कि दोनों की आंखें नीली और ख़ूबसूरत आंखें थी। तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम पे आकर ये ख़ुसूसियत इमाम में बरूज़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, ये गुफ्तगू आपसे भी इंशाल्लाह जारी रखेंगे। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रहमान शाह साहब से पूछना चाहूँगा, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ऐसी टॉवरिंग पर्सनैलिटी, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी मैदान इल्म में, आगे इल्म के फिर जितनी शाखें हैं, इल्म जिस तरह फैलता है, अब उसी तरह इमाम की शख्सियत को देख सकते हैं कि शायद ही उस वक्त कोई शोबा हो जिसमें जो आपने पढ़ाया ना हो और शागिर्द ना पैदा किए हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
سب سے پہلے میں سچ ٹی وی اور آپ کی ٹیم اور محترم زیدی صاحب آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ فرسٹ ٹائم آپ نے مجھے یہ موقع دیا، اور پھر فرسٹ ٹائم ہی شخصیت بھی ایسی کہ جن کا تعلق بھی تعلیم و تعلم کے ساتھ تھا۔ ابتدائی احوال تو محترم آغا صاحب نے بڑی عمدگی کے ساتھ اور جامعیت کے ساتھ ان کے سارے پہلوؤں کا نسب کے اعتبار سے بھی حسب کے اعتبار سے بھی احاطہ کر دیا، لیکن آپ نے علمی پہلو کے اعتبار سے بات کی ہے تو میں طائرانہ اگر نظر ڈالوں آپ کی پوری زندگی کے اوپر، جس میں تمام جو اسماء پہ، رجال پہ، تہذیب و تہذیب یا تذکرہ حفاظ کتب ہیں ان کی تمام کا جو ہے وہ ایک نچوڑ نکال کے، تو امام عالی مقام کی جو شخصیت ہے حضرت امام جعفر صادق کی، ان کو اس قدر علم کے ساتھ اور اس فکر کے ساتھ لگن تھی کہ ہم بڑا واضح طور پہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پورے حیات کے اندر تقریباً 5 اموی عامروں کا دور رہا ہے۔ کچھ نے خلیفہ لکھا ہے، میں خلیفہ نہیں کہتا، 5 عامروں کا دور رہا ہے، اور 2 جو ہے وہ عباسی خلیفے بھی گزرے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو جو ہے وہ ابو مسلم خراسانی نے بھی پورا نظام بنا کے عباسیوں کے نام پہ، بنیادی پیچھے محرک قوتیں تو وہی آل سیدہ فاطمہ تھے نا، جن کے لیے عباسیوں نے بھی پوری اپنی کمپین چلائی، اور انہوں نے بھی سب کچھ اکٹھا کرنے کے بعد ویلکم آپ کو کرنے کی کوشش کی۔ یہ تیسرا ایونٹ، اور چوتھا جو ہے ابو مسلمہ نے بھی آپ کو بلایا، 5واں آپ کے گھر کے اندر حضرت زید بن علی نے بھی جب علم اٹھایا تو اس وقت بھی آپ ان کے ساتھ شریک نہیں ہوئے۔ تو یہ مختلف ادوار کے اندر امام جعفر صادق کا اس وقت کی جو منتشر پالیٹکس تھی اس میں عدم شرکت آپ کے علمی لگاؤ کی وجہ سے تھا، کہ آپ سے جو علوم نبوت کے سلسلے پھوٹے آگے چلنے تھے، جس میں بڑی بڑی شخصیات نے اس چشمہ صافی سے اپنی تشنہ لبی کو دور کیا، تو آپ اس قدر فوکس تھے اس چیز کے اوپر کہ آپ نے دیکھا کہ یہ سیاسی انتشار اور باقی جو چیزیں ہیں اس میں اگر میں بھی گیا تو علوم نبوت جو وراثت میں آ رہے ہیں یہ چیز منتشر ہو گیا۔ معاشرے کی تربیت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ اگر ایک اوپر کی سطح پہ کوئی آ کے بیٹھ بھی جائے تو جب تک ایک تربیتی نظام اور علمی روایت نہیں پنپے گی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بالکل، اس اپنے تعلیم و تربیت کے انسٹیٹیوشن کو آپ دیکھ سکتے ہیں، پھر ان کے اس دسترخوان کرم کے اوپر اہل سنت کے امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ جیسی شخصیت جو ہے وہ بھی خوشہ چینی کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے، اور محدث مدینہ امام مالک آپ بھی آپ کے شاگردوں میں یہ تو دونوں براہ راست شاگرد ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کی پھر حضرت سہل بن سعد کے ساتھ جو ملاقات ہے وہ مصدقہ ہے، اور دیگر کچھ صحابہ کے ساتھ، جس سے آپ کی تابعیت بھی ثابت ہوتی ہے۔ تو یہی آپ کی شخصیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، اور نسب کی وجہ سے جو آگے اللہ نے آپ کو علم دیا، اور یہ جو مقاصد آپ کہہ رہے ہیں تربیہ کا جو انسٹیٹیوشن ہے، اس کو اور زیادہ آپٹیمائز کرنے کے لیے آپ سے بڑھ کے کوئی اور شخصیت وہاں پہ موجود ہی نہیں تھی۔ تو الحمدللہ آپ ان شخصیات میں سے ہیں کہ جو آقا کریم کی حدیث پاک آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا، وہ علم کے جو دریچے کھلے تھے جو آگے تربیت اور افراد معاشرہ کی تشکیل میں بہت اہم رول پلے کرتے ہیں، آپ نے اس پہ فوکس کیا، اور کسی قسم کے ایسے سیاسی جدل کے اندر یا کھینچا تانی کے اندر یا پالیٹکس کے اندر اس میں آپ نے اس انداز میں ایسا نہیں لیا۔ تو یہ آپ کی شخصیت کا ایک ایسا پہلو ہے جو باقی ہمیں آئمہ میں بھی منفرد نظر آتا ہے۔ وراثت تو ہر ایک کے پاس آئی ہے، لیکن نسبتاً جب ہم ریلیٹیو اپروچ میں دیکھتے ہیں تو آپ کا اس علم اور حلم کے اندر جو قد و کاٹ ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بہت اعلیٰ آپ کو عطا فرمایا۔ پھر آپ کا کنٹریبیوشن دیکھیں تو سینکڑوں میں آپ کی کتابیں موجود ہیں، اگرچہ ریکارڈڈ ہسٹری کے اندر ان چیزوں کو آگے نہیں لایا گیا، لیکن پھر بھی ہم جب لٹریچر پڑھتے ہیں جو آپ کے گرد و نواح میں حواشی میں لکھا گیا تو وہاں ان نواحی و حواشی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام علی مقام نے کسی بھی جو صنف ہے علم کی جو اس وقت موجود اصناف تھیں ان میں سے کوئی ہی صنف ایسی نہیں ہے جس پہ آپ کا کنٹریبیوشن نہ ہو۔ تو یہ بہت بڑا ایک کنٹریبیوشن امام جعفر صادق نے اپنی زندگی کے اندر دیا۔ اور پھر تربیت کے حوالے سے میں دو چیزیں ضرور ایڈ کروں گا کہ وہی صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ صحبت، پھر کیسی صحبت آپ کو ملی کہ جو چشم تر رہتی تھی حضرت امام زین العابدین کی، اللہ اکبر، 95 ہجری میں آپ کا وصال ہے،
تو اگر دیکھا جائے دونوں اقوال جیسے محترم آغا صاحب نے تو بتایا 15 80 سال کا یا بھی 12 ملتا سال۔ ہے 80 کا بھی ملتا ہے اور 83 کا، اگر 80 کا کہیں تو 15 سال آپ کی صحبت میں اور قرب میں ملی، یعنی جو پرسنالٹی کی بیسس جس میں بنتی ہیں نا، جو ہم ٹین ایج اکثر کہتے ہیں سائیکالوجسٹ بھی، تو وہ آپ کا مین جو ٹائم ہے وہ اس شمع کے گرد تھا جنہیں امام زین العابدین کہا جاتا ہے، اور وہ چشم تر کا سوز جو ہے نا آپ کے اندر اسی طرح منتقل ہوا، موجود تھا، اور آگے 18 سال امام باقر کے ساتھ آپ نے گزارے۔ کیا بات ہے، اور امام باقر کی امام اپنی باقر شخصیت جی جیسے باقر یہ العلوم۔ جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب، ابھی علوم اسلامی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے گہرا علم اور سب سے بڑا علم کہ جو انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے وہ فقہ ہے۔ علم فقہ کے بغیر زندگی کا ایک لمحہ بھی نہیں گزارا جا سکتا اگر آدمی نے خدا کی رضا کے مطابق گزارنا ہو۔ تو یہ علم فقہ تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی اس طریقے سے دین ہے کہ آئندہ بھی جتنے فقہا آئے وہ سب امام جعفر صادق ہی کے شاگرد ٹھہرے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو بعض مغربی فلاسفر نے اور جو دانشور ہیں انہوں نے کہا ہے مغز متفکر جہان اسلام، بہت بڑا لقب ہے مغز متفکر جہان اسلام۔ اس میں یہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر فقہ میں دیکھا جائے تو مایہ ناز فقیہ ہیں، جیسے شہید اہل بیت حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت فرمایا کہ کان افقہ الناس، دنیا میں سب سے بڑے فقیہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اور تفسیر میں دیکھیں تو وہاں یہی کمالات ہیں، علم کلام میں دیکھیں تو وہ صورتحال ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فقہ میں انہوں نے جو شاگرد تربیت کیے ہیں ان میں حضرت ابان ابن تغلب، محمد ابن مسلم، زرارہ بن عیون، حمران بن عیون، بکر بن عیون اور حشام بن حکم، یہ بہت بڑے متکلم تھے۔ ایک اور حشام بھی ہیں ان کے شاگرد، جمیل ابن دراج اور ایک اور جمیل بھی ہیں۔ یہ جو لائق ابو بصیر، ماشاءاللہ یہ اتنے مایہ ناز شاگرد ہیں۔ خود دیکھیں روایات میں ہے کہ جس شخص کو 40 حدیثیں زبانی یاد ہوں جنت اس کی مشتاق ہوتی ہے، اور ان کے جو شاگرد ابان ابن تغلب تھے ان کے بارے میں عجیب ہے، اتنے بڑے فقیہ تھے اور اتنے بڑے محدث تھے، اتنے بڑے مفسر تھے کہ جس وقت وہ امام کے پاس تشریف لاتے تھے امام جعفر، یہ واحد شاگرد تھے جس کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے پورے قد کے ساتھ اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے، استقبال کرتے تھے، اور دوسرے ساتھیوں کہتے ہیں کہ ان کے لیے سرانہ رکھ دو تاکہ یہ یہاں بیٹھے نیچے نہ بیٹھے، اور ان کو ان کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کو 3000 فقہ کی، کلام کی اور تفسیری آیات زبانی یاد تھی، 3000 احادیث یاد تھی زبانی۔ تو اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا مفسر، اتنا بڑا فقیہ، جب ان کا شاگرد زرارہ بن عیون کے بارے میں لکھتے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس علاقے سے، اس گاؤں سے کوئی لوگ آئے، کیا آپ مولا کو کہا کہ یہ مسئلہ بتائیں؟ انہوں نے کہا میرا شاگرد جو بہت بڑا فقیہ ہے زرارہ آپ کے پاس موجود ہے، آپ مجھ سے کیوں پوچھنے آئے، جائیں اس سے پوچھیں۔ اتنے بڑے شاگرد۔ اور پھر روایات میں یہ ہے کہ چونکہ میں یہاں یہ کہتا رہتا ہوں کہ بنو امیہ کے انقراض کا دور، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ 5 وہ جو حکمران تھے بنو امیہ کے، ان کا دور امام نے دیکھا ہے، اور آگے بنی عباس شروع ہوا تو انہوں نے اہل بیت کے نام پہ حکومت کی، لیکن بعد میں ان کی سفاکیت جو سامنے آئی، ان سے بھی 2 حکمران ان کے ہم ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد اس گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ انشاءاللہ یقینا ناظرین اتنی خوبصورت ڈسکشن، اتنا اہم امپورٹنٹ موضوع ہے، اس پہ گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد ہم ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ اسپیشل ٹرانسمیشن۔ اشرا رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشہ کی طرح انتہائی اہم خوبصورت ہمارا موضوع، معزز شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، تو عبد صاحب یقیناً اس کا ہمارا جی، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایسی جامع شخصیت پر گفتگو ہے جنہوں نے علم کا کوئی ایسا میدان نہیں چھوڑا
کہ جس میں مسلمانوں کو گائیڈنس نہ دی ہو اور شاگرد تیار نہ کیے ہوں۔ جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب آپ فقہ کے حوالے سے کچھ ذکر فرما رہے تھے، میں نے سوال کیا تھا کہ علم فقہ ایک جامع علم ہے جس کے بغیر زندگی نہیں گزاری جا سکتی، تو وہ لگتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کا قائم کردہ وہ درس اور پھر امام باقر علیہ السلام کا وہ فنون کو شگافتہ کرنا، اور امام جعفر صادق کے دور میں وہ اتنے عروج پہ پہنچا کہ اب جس کو بھی ہم فقی کہتے ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے شاگرد امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ دیکھیں فقہ کے حوالے سے عام طور پہ ہوتا ہے کہ 4 فقہ ہیں، فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، اور پھر 5ویں فقہ جعفری۔ میں یہ کہتا ہوں کہ رسول اکرم سے لے کر حضرت علی علیہ السلام کے دور میں، امام حسن کے دور میں، امام حسین کے دور میں، امام زین العابدین کے دور میں کوئی ادوار ایسے رہے، کچھ مسائل ایسے رہے کہ شاید فقہ پر اتنا زیادہ کام نہیں ہو سکا۔ پھر جو کام شروع ہوا امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کے آخری سالوں میں، پھر امام محمد باقر علیہ السلام جو کے دور میں زندگی کا علم کا معاشرے کا پھیلاؤ بھی ہوتا گیا نا، چونکہ وہ جو جبر تھا نا بنی امیہ کا، ان نے بہت سے مسائل علمی حوالے سے، نظریاتی حوالے سے پیدا کیے، جس طرح پھیلنی چاہیے تھی فقہ اور استنباط ہونا چاہیے تھا آگے، وہ نہ ہو سکا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے دور میں شروع ہوا، امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں عروج پہ پہنچا۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت خوبصورت ارشاد فرماتے ہیں، لولا السنتان لہلک النعمان، اگر امام جعفر صادق کی شاگردی کے وہ 2 سال نہ ہوتے۔ اب میں یہاں لوگوں کو پیغام دوں گا کہ آپ دیکھیں فقہ میں استنباط اور فقہ میں اختلاف رکھنا کوئی حرج نہیں ہے۔ آج بھی ہمارے مراجع اور مفتیان جو ہیں ان میں فقہی اختلاف ہوتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ کا ایک نام ہے، ایک شخصیت ہے، ہم ان کی بہت قدر کرتے ہیں چونکہ علمی شخصیت، اور فخر کی بات یہ ہے کہ وہ فخر کرتے ہیں اس پہ کہ ہم امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں، جو کچھ حاصل کیا ان سے حاصل کیا۔ آگے فتاویٰ میں اختلاف تھوڑا بہت ہے، نظریات میں، استنباط میں، اجتہاد میں ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لذا میں پیغام دوں گا کہ ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں، فقہ جعفری کے بانی ہیں، لیکن میں ایک حوالے سے کہوں گا کہ وہ بھی فقہ جعفری کے پیروکار تھے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، وہ بھی فقہ جعفری کے پیروکار تھے، انہوں نے جو کچھ حاصل کیا ادھر سے حاصل کیا، آگے پھر استنباط کیا، آگے پھیلایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بنی امیہ کا دور جو منقرض ہوتا گیا، جو کمزور ہوتا گیا، الحمدللہ یہ علمی کام عروج پہ پہنچ گیا۔ اور بعد میں جو حکومت آئی ہوئی چونکہ اہل بیت کے نام پہ آئی تھی، وہ پہلا خلیفہ وہ نہیں کر سکا اتنا کنٹرول امام جعفر صادق بھی، جس انداز میں امام علم کی گتھیاں سلجھا رہے تھے اور شاگردوں کی تربیت کر رہے تھے۔ دوسرا جو منصور آیا اس نے پھر ظلم شروع کیا اور وہ مسائل ہوئے، لیکن امام اس وقت تک اپنا کام کر چکے تھے۔ ایٹ اے ٹائم 4000 شاگرد امام کے ایک ٹائم پہ کلاس میں موجود ہوتے، اور صرف یہ نہیں کہ صرف وہ مدینہ سے ہوتے تھے، کوفہ تک لوگ اور دور دراز سے آئے ہوئے لوگ جو ہے اور خود امام کی کلاس میں شرکت کر کے پڑھ کے جاتے تھے، اور جا کر وہ امام کے علوم دنیا تک پہنچاتے تھے۔ خود امام جعفر صادق بھی دوسرے شہروں میں کوفہ وغیرہ گئے اور وہاں بھی علم پھیلایا۔ پروفیسر ڈاکٹر عبد الرحمن شاہ صاحب، ایک اور پہلو میں پوچھنا چاہوں گا جس پر کم بات ہوتی ہے کہ علوم نظری بھی ہیں اور عملی بھی، اور نظری علوم کا تو اسلام میں دورہ تھا، اور اس سے پہلے یونان میں بھی سارے علوم زیادہ تر نظری تھے۔ قرآن کریم نے عمل کی طرف بڑی دعوت دی، اور یہ جو کہا کہ رات اور دن کے آنے جانے میں غور کرو، زمین اور آسمان کی تخلیق پہ غور کرو، اور اسلام نے پھر جو دنیا کو تجربی علوم دیے، فزکس دیا، کیمسٹری دی، الجبرا دیا، ٹریگنومیٹری دی، ٹریگنومیٹری کو میتھ سے الگ ہی خواجہ نصر الدین طوسی نے کیا، یہ سب قرآن پاک کی فکر کی دین تھی، لیکن اس کو عملی صورت پہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس ذمہ داری کو ادا کیا کہ عملی علوم میں شاگرد پیدا کیے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر امام جعفر صادق کی یہ مسائل نہ ہوتی تو جو سائنٹسٹ ہیں وہ عملی علوم کی طرف نہ آتے، اور جو پھر اسلامی دور میں ترقی ہوئی اور اب جو یورپ میں ترقی ہے، یہ اس وقت دنیا میں اس طریقے سے ہوتی نہیں۔ فرمائیے۔ محترم زیدی صاحب، جو آپ نے امام جعفر صادق کے بارے میں سائنسی علوم پہ میں مختصر تبصرہ کروں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ ایک برج کی طرح ثابت ہوئے ہیں ان
علوم میں جو الہام کی طاقت کے ساتھ آئے ہیں، اور پھر دوسرا اس کو تو ہم ڈیوائن لا کہتے ہیں، ڈیوائن سورس کہتے ہیں، دوسرا جو نظری علوم جنہیں ماڈرن فلاسفی ایکوائرڈ نالج کہتی ہے، 5 سینسز سے جو آپ کا آتا ہے، تو ان علوم کے درمیان اور ان کے درمیان جو آپ کی فقاہت تھی اور پھر آگے جو آپ نے ٹرانسفر کی، جس کی ریفلیکشن ہمیں فقہ حنفی کے اندر بھی بڑی واضح طور پہ سائنٹیفک اپروچ کی صورت میں ملتی ہے، کہ امام علی مقام نے ان آیات کی روشنی میں آپ کی جو کتب کا تذکرہ ملتا ہے حاشیوں کے اوپر، یا اس طرح میں نے کہا بہت ساری مستقل کتب ہیں جو مفقود ہو گئی ہیں یا اس کے بعد مفقود کر بھی دی گئی ہوں، کوئی یہ بھی بعید نہیں ہے کیونکہ کچھ ایسے لوگ جو ہے وہ گرد و نواح میں اسپیشلی اس لٹریچر، بلکہ حضرت داتا علی اجویری نے کشف المحجوب میں بار بار اپنا نام ذکر کیا ہے، تو ان سے پوچھا گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو اس دور کے اندر بھی وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ لوگ کتابیں چرا لیتے ہیں اور اپنے نام کے ساتھ منسوب کر لیتے ہیں، تو یہ ہمارے ساتھ غدر بعد میں بھی حضرت اقبال جب پہنچے یورپ کی لائبریریوں میں تو کہا وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، تو اس میں یہ کوئی ایسی ہی مجھے سازش اور ایسی چیزیں نظر آتی ہیں، ورنہ اس سائنٹیفک اپروچ کے حوالے سے اور جو ایک گریک کی فلاسفی اور وہ ساری چیزیں آئی تھی جس کو فردر جو ہے وہ آگے مزید منظم کیا گیا، مہذب کیا گیا، اس میں آپ کی حیثیت ایک مینارہ نور کی طرح ہے، اور یقیناً جن کے گھر ماڈرن رائٹرز نے بھی مانا کہ جابر بن حیان کی جتنی رائٹنگز ہیں کیمسٹری میں، تو بہت سی، میں ایون انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا بھی پڑھ رہا تھا تو اس نے بھی اس میں لکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ خود امام جعفر صادق نے لکھوائیں جابر بن حیان کو خالص کیمسٹری کی باتیں۔ اور اس کے علاوہ کیمسٹری کے علاوہ باقی جو بہت سارے علوم اور فنون ہیں، جیسے محترم آغا صاحب ابھی فقہ کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں، فقہ اٹ سیلف کیونکہ اصول میں تو اختلاف نہیں ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، باقی تعبیر کا اختلاف تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے، یعنی بیسک اس اسینس کے اندر نہیں ہے، مینوفیسٹیشن میں ہو سکتا ہے، کنسٹرکٹ میں ہو سکتا ہے، اور وہ دنیا کے اندر دیگر متداول علوم کے اندر بھی ایسی چیزیں موجود ہیں، تو اسی لیے جو امام جعفر صادق نے جو اپروچ ایک سائنٹیفک اپروچ ایک جس کو بلکہ ہمارا تو بڑا غلط ایک منسوب کر دیا جاتا ہے نا، ہمیں آج ان شخصیات کو اٹھانے کی ضرورت ہے۔ مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح ہم قائد اعظم یونیورسٹی میں تھے ڈیورنگ MS اکنامکس، تو ہمیں اکنامک تھاٹس پڑھائی گئیں، تو اکنامک تھاٹس کے اندر فوراً گریکس اور ان کا ٹائم بتانے کے بعد ایک جمپ لگا کے ایڈم سمتھ پہ آ گئے، انڈسٹریل ریولیوشن پہ، تو میں نے ٹیچر کو کہا کہ جی ایکسکیوز می پلیز، آپ نے تو درمیان میں بہت بڑے بڑے اکابرین ہمارے اور جو کنٹریبیوشن ہے، امام ابو حنیفہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے لکھنے والے ابو یوسف کتاب الخراج، ابو عبید قاسم کی کتاب الاموال، اور اسی طرح تمام فقہا نے جو فقہ المعاملات مالیہ لکھا، یہ سب کہاں سے جنم لے رہا ہے؟ امام جعفر صادق سے لے رہا ہے، اور آگے یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ میں نے کہا آپ نے وہ ذکر نہیں کیا، تو اس نے سڈنلی کہا کہ وی آر ٹاٹ ان امریکن یونیورسٹی ان دا سیم وے، کہ ہمیں جیسے آیا، پھر میں نے پورا وہ ایک میں نے کہا برج اس کے درمیان ضرورت ہے، وہ پھر میں نے بتایا کہ یہ چیز اس طرح آ رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ ہم سائنس کے علوم میں متخصصین نہیں ہیں، ہمارے وہ مسلم کے جو سائنس کے علوم کے اندر ہیں وہ بے شک اپنی یونیورسٹیز میں اس میتھڈولوجی پہ پڑھائیں، لیکن آج ان چیزوں کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک ایگزامپل دوں گا کیونکہ امام جعفر صادق کے ساتھ آپ نے منسوب کر کے نظری اور اس عملی کے ایک فرق کی بات منطقی اصطلاحات کے ساتھ کی ہے۔ ایک بچوں کو پڑھایا جاتا ہے سائنٹیفک میتھڈ، مجھے ایک دفعہ پروفیشنل اینڈ سوشل ایتھکس پڑھانے کا موقع ملا UET میں، تو وہاں پہ جب ان بچوں کو میں نے وہ بک لگوائی تو ساری فلاسفی گریکس کی بتا کے کانٹ کی بتائی گئی، اور ایک سقراطک میتھڈ دیا گیا جو سقراط سے آ رہا تھا، اور اس کو سائنٹیفک میتھڈ ڈکلیئر کیا گیا۔ اب سقراط کا وہ میتھڈ سائنٹیفک کے وہ غور و فکر تشکیک پیدا کر کے آگے ریسرچ کویسچن کے بعد جسے ہم سائنٹسٹ ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کہتے ہیں، اب اس کا تو بتایا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، وہ نبی پاک سے 800 سال پہلے گزرا، حضرت ابراہیم 2500 سال پہلے گزرے، وہ اس وقت بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ میرا رب ہے، میں انی لا احب العافلین۔ تو یہ جو سائنٹیفک میتھڈ اوپر قرآن اور سنت سے ہوتے ہوئے ہمارے ان اکابرین میں جن کی سائنٹیفک اپروچ تھی ہو رہا ہے، یہ ایک مستقل موضوع ہے جو ابھی تک ادھورا ہے، اور امام صاحب کی شخصیت اس میں ڈاکٹر صاحب یورپ میں بھی ایسی کتابیں چھپ رہی ہیں۔ میں ایک لیٹسٹ کتاب دیکھ رہا تھا، واٹ اسلام ڈیڈ فار اس، ایک امریکن پروفیسر ہیں،
اور بڑی خوبصورت کتاب ہے، اور اس میں انہوں نے سارا لکھا کہ اگر اسلام بیچ میں نہ ہوتا تو ہم تک علوم پہنچنے ہی نہیں تھے. یہی تو گریکس اور ماڈرن ورلڈ میں برج ہے. تو وہ باکمال کتاب ہے، وہاں پر بھی اعتراف ہو رہا ہے. ہمارے پاس ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ اسپیشل ٹرانسمیشن اشرا رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت خوبصورت ہمارے آج کا موضوع، مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ کہ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، تو میں گزارش کروں گی عابدی صاحب سے کہ ایک دفعہ پھر سے ہمارا ٹاپک اور مہمانوں کا تعارف ضرور کروا دیجیے. جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب، جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالرحمن شاہ صاحب ہمارے ساتھ انتہائی اہل علم شخصیات موجود ہیں، اور معظم علی زاہد صاحب کیا خوبصورت نعتیں آپ پیش کر رہے ہیں. اور موضوع ہمارا امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ کی علمی خدمات، آپ کی شخصیت، آپ کا تاریخ پر امپیکٹ. جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب، آپ کا خانوادہ رسول سے ہونا، آپ کا وارث علم رسول ہونا، اور پھر اسی طریقے سے اس علم کو پھیلانا، یہ بھی تاریخ کی ایک بہت اہم جس کو کہنا چاہیے کہ اہم پہلو ہے کہ ہم یہ ضرور جانیں کہ یہ شخصیت کون ہے. یہ ہے جو خانوادہ رسول سے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے وہ جو بڑی مشہور حدیث سلسلہ تو ذہاب ہے، گولڈن چین، کہ براہ راست گویا نسل در نسل رسول پاک سے علم حاصل کیا. تو یہ معمولی علم نہیں ہے، یہ علم لدنی ہے، اور وہی پھر دنیا میں پھیل رہا ہے. جی میں یہ وضاحت کر دوں کہ ہمارے عقیدے کے مطابق یہ جو 12 امام ہیں یہ ہم معصوم مانتے ہیں انہیں. جی جی. اور ان کے دنیا میں معصوم کے علاوہ اور کوئی استاد نہیں ہے. ان کے استاد مثلا امام جعفر صادق علیہ السلام نے جتنے علوم حاصل کیے اپنے دادا سے اور اپنے بابا سے حاصل کیے. اور ایک اور نقطے کی میں وضاحت کر دوں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کیمسٹری، فزکس، حیات، نجوم، جغرافیہ، علم فلکیات کے ماہر تھے، یہ صرف امام جعفر صادق نہیں تھے. میں تاریخ میں پڑھ رہا تھا کہ امام زین العابدین درس دیا کرتے تھے جغرافیہ اور حیات پر. امام جعفر صادق اس درس کی کلاس میں بیٹھا کرتے تھے اور بعض چیزوں پر اعتراض بھی کرتے تھے اور سوال بھی کرتے تھے جناب. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ظاہر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی صرف دینی علوم کے لیے نہیں آئے، وہ کائنات پر اس دنیا پہ حکومت کرنے کے لیے اور ایک سسٹم لے کر آئے، ایک نظام لے کر آئے. اس نظام کے لیے ضروری ہے تمام علوم کا ہونا، علوم میں ماہر ہونا. اور وہ قرآن مجید، ظاہر ہے قرآن مجید میں یہ سب علوم موجود ہیں. علم حیات موجود ہے، علم کیمسٹری موجود ہے، فزکس موجود ہے، یہ سارے موجود ہیں. اگر سارے موجود ہیں تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علوم چلے. لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچ کر یہ نسل در نسل یہ پہنچے وہاں تک کہ امام علیہ السلام کو موقع ملا ان علوم کو پھیلانے کا. اور آج میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ آج اگر مغرب میں، چونکہ ہم مسلمان قوم، میں کچھ نہیں کہتا لیکن ہم سست قوم ہیں، ہم لکیر کے فقیر ہو گئے ہیں. ہم اس طرح کی قوم نہیں ہے جو حضور کے دور میں یا حضور کے بعد ہوا کرتے تھے. اگر ہم اس طرح ہوتے تو آج سیاسی علوم ہمارے ہاتھ میں ہوتے، ان کے ہاتھ میں نہ ہوتے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس یہ جو علم لدنی اور علم وہبی اور کسبی کی بات آپ نے کی ہے، میں یہاں وضاحت کر دوں کہ ہمارا علم جو ہے یہ علم کسبی ہے. ہم کس سے کسب کرتے ہیں، کس سے حاصل کرتے ہیں جناب وہ. اور حضرت علی علیہ السلام کیا خوبصورت جملہ فرماتے ہیں کہ ھذا صفۃ رسول اللہ، ھذا لعاب رسول اللہ، ھذا ما زقنی رسول اللہ زقن زقا. مجھے یہ رسول نے اس طرح سکھایا جیسے پرندہ اپنے بچے کو غذا دیتا ہے. کیا میں اس کی وضاحت نہیں کرتا لیکن کیا خوبصورت ہے. علم لدنی اور علم وہبی وہ ہوتا ہے جو اللہ عطا فرماتا ہے. جیسے حضور کو اقرا کہہ کے سب عطا فرما دیا جناب، اسی طرح ائمہ معصومین کو بھی اللہ عطا فرماتا ہے. یہ علم لدنی ہے، علم وہبی ہے. ہم لوگ کا علم کسبی ہے. ہمارا علم وہ ہے کہ کبھی بھول بھی جائے گا، اگر ایک عرصے سے پریکٹس نہ رہے، تمرین نہ رہے تو وہ علم مندرس ہو جاتا ہے، وہ ذہن سے صاف ہو جاتا ہے. لیکن ائمہ طاہرین اور معصومین کا علم کبھی ختم نہیں ہوتا. ان کے پاس اللہ عطا فرماتا ہے تو وہ رہتا ہے. وہ علم وہبی بھی اسے کہتے ہیں، علم لدنی بھی کہتے ہیں. میں یہاں تک
آئیے وضاحت آگے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو بہت بڑی کمال ہے، جو اس وقت مغربی فلاسفر کے اقوال میں پڑھ رہا تھا کہ ہمارے پاس جو کچھ موجود ہے اس وقت فزکس اور کیمسٹری وہ امام جعفر صادق سے، حتیٰ ریاضی میں امام جعفر صادق امام کے ایک شاگرد ہیں، ایرانی ہیں اصل میں، ترتوسی انہیں کہتے ہیں، جابر بن حیان ترتوسی۔ جابر بن حیان بہت بڑا سائنسدان اور بڑا فخر سے کہتا ہے کہ میں امام جعفر صادق کا شاگرد ہوں۔ اس نے تاریخ میں ہے کہ امام جعفر صادق نے اپنے دور میں مختلف علوم میں 500 رسالے تصنیف فرمائے، 500 رسالے۔ اب رسالے سے مراد چھوٹا ہے، بڑا ہے، مقالہ ہے کوئی یا کیا ہے، جو بھی ہے رسالہ لکھا ہوا ہے، 500 رسالے۔ جابر بن حیان نے امام کے پاس یہ سارے علوم، وہ چونکہ آگے نکلا ہے نا اس میں فزکس اور کیمسٹری میں اور حیات میں، ان میں اب اس کا نام زیادہ ہو گیا، ورنہ وہ متکلم بھی تھا، وہ مفسر بھی تھا، وہ سارے علوم اس کے پاس تھے۔ اس نے امام کے ان رسالوں سے استفادہ کرتے ہوئے 1000 ورق، صفحے نہیں ہیں، 1000 ورق پہ ایک کتاب لکھی ہے، یعنی 2000 صفحے پہ کتاب لکھی ہے، جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے یہ 500 رسالے اس میں موجود ہیں۔ اور اسی کو لے کر اس میں ظاہر ہے فزکس ہے، کیمسٹری ہے، حیات ہے، یہ جدید علوم ہے آج کی دنیا میں۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کاش مسلمان اتنے مضبوط ہوتے۔ وہ علی جو بار بار فرما رہے تھے کہ سلونی قبل ان تفقدونی، میں علم اولین و آخرین میرے پاس ہے اور آسمانوں کے راستے زمین سے زیادہ، اس روایت کے وارث بنتے بے شک۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالرحمن شاہ صاحب، ابھی جناب واحدی صاحب نے ماشاءاللہ بڑے جامع اور بڑے زور بیان کے ساتھ امام جعفر صادق کے علم اور جو کچھ انہوں نے عالم اسلام کے لیے کیا وہ بیان کیا۔ ابھی آپ نے ایک بات کہی، میں اس وقت کچھ ریمارکس دینے لگا تھا، لیکن میں نے کہا نہیں، میں جب آپ سے سوال کروں گا دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے ہاں، یعنی ظاہر ہے اہل تشیع کے ہاں، وہ یہ 12 ائمہ کا سلسلہ اور علم لدنی، لیکن یہ کس بھی غلط فہمی ہے۔ یہ 12 ائمہ یا ائمہ اثنا عشر کی اصطلاح اہل سنت کے ہاں بھی اسی طرح ہے جیسے اہل تشیع کے ہاں، اور وہ بھی اہل تسنن بھی وارث علم نبی اور روحانی وراثت اسی طرح انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، ان 12 ائمہ تک وہ بھی چلاتے ہیں۔ تو گویا امام جعفر صادق علیہ السلام ان 12 ائمہ کے چھٹے امام، اس میں کوئی اختلاف رائے نہیں پایا جاتا۔ بالکل آپ نے بڑی عمدگی کے ساتھ، اور ایک جو سلسلہ، کیونکہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ امور دنیا یا سیاست اس الجھاؤ کے بجائے تربیت اور ان چیزوں پر توجہ دی، تو اس حوالے سے ہمارے پاس جو متداول سلسلے موجود ہیں ان تمام سلسلہ طریقت کے اندر دیکھا جائے، اور جو ہمارا اصل موضوع ہے ہم جو اس کے اندر، کیونکہ آج ہمارا وہ انسٹیٹیوشن ویک ہو گیا ہے جس کی وجہ سے افراد کی تربیت نہیں ہو رہی، تو بقول علامہ اقبال افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو وہ جو بنیادی تربیت پرووائیڈ کرتے ہیں سلسلے، اس میں ہمارے پاس اہل سنت میں 4 بڑے سلسلے ہیں۔ سلسلہ چشتیہ ہے، قادریہ، سہروردیہ اور نقشبندیہ۔ تمام کے اوپر اگر دیکھا جائے تو ان تمام سلسلوں میں آغاز اہل بیت اطہار کے حضرت امام حضرت علی شیر خدا مولا علی سے ہوتا ہے، اور سلسلہ نقشبند جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ رہا ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں بڑی نسبت کی بات ہے، جیسے حضرت نے پہلے سیدہ ام فروہ کا بتایا، ان کے بارے میں ایک قول موجود ہے ہر 2 مطلب سلسلوں کے اندر، کہ آپ امام جعفر صادق فرماتے تھے کہ والدنی ابو بکر مرتین، کہ حضرت سیدہ ام فروہ جو ہیں وہ حضرت صدیق اکبر کی پڑپوتی بھی ہیں اور پڑنواسی بھی ہیں، دونوں طرف سے۔ تو یہ حسین سلسلے اوپر سے چلتے آ رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبند کا اوپر آقا کریم کے ساتھ حضرت صدیق اکبر سے سلسلہ جاتا ہے۔ لیکن اگر نیچے ہم آپ کے دیکھتے ہیں تو آج جو متداول نقشبند کے شجرہ طریقت ہے، اس میں حضرت امام جعفر صادق بھی موجود ہیں، یعنی اہل بیت اطہار سے باقی تو تینوں سلسلے ڈائریکٹ حضرت علی سے لے رہے ہیں، اکتساب فیض ہو رہا ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے سلسلہ نقشبند کی، تو ان کو بھی جس چشمہ صافی سے اپنی تشنہ لبی کو دور کرنے کا موقع مل رہا ہے، وہ سیدنا امام جعفر صادق ہیں۔ اور آج جہاں پہ ہم سائنسی علوم کے حوالے سے آپ کی شخصیت کا اختصاصی مطالعہ، اور اس پہ میں خود بھی کاوش کروں گا اور آپ سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو علمی طبقے ہیں یا پالیسی والے ہیں،
हमारे पास आजकल बच्चों को जो थीसिस करवाए जाते हैं उलूम इस्लामिया में, जी। उसमें इन शख्सियात के इन जावियों के ऊपर थीसिस जी, करवाने होने की चाहिए, ज़रूरत है, बिल्कुल। ताकि वो इख्तिसासी जो पहलू है वो हमारे सामने निखर के सामने आए। तो इमाम जाफ़र सादिक का आज की तरबियत के हवाले से, स्पेशली हमारे जो दोस्त NGOs में काम करते हैं या बाकी खैर के काम करते हैं, आपने एक नेकी के लिए 3 बुनियादी आदाब इरशाद फरमाए हैं कि एक नेकी तब कबूल होती है जब उसमें 3 बुनियादी आदाब हों। एक तो ये है कि कोई नेकी और खैर करते हुए आप ये ना समझें कि बहुत बड़ा आपने काम किया है, उसको हमेशा छोटा ही समझें। और दूसरी बात जो उन्होंने कही है, आप फरमाते हैं कि उस नेकी के लिए जो है वो उसको छुपा के रखना चाहिए, उसके अंदर सिर्री पहलू मौजूद होना चाहिए, उस चीज़ का दिखावा नहीं करना चाहिए। और तीसरी चीज़ आप ये फरमाते हैं, ये दूसरी चीज़ है, तीसरी आप फरमाते हैं कि नेकी जब आपको नज़र आ रही है तो फिर डिले न करो, हो सकता है अल्लाह मौका दे ज़िंदगी में, यानी जल्दी करो। तो ये वो 3 पहलू हैं जो तरबियत के हवाले से, और मैं समझता हूँ हर बंदे की ज़िंदगी से मुताल्लिक ये पहलू हैं। तो तरबियत बुनियादी तौर पे अहले बैत अतहार के घर से जो तरबियत, देखिए मैं 2 पहलू कहता हूँ, आज हमें थोड़ा सा दूर कर दिया गया है जो लिटरेचर के अंदर, जो कुल उम्मत मुसलमा का लिटरेचर है। देखिए आधा दीन तो आका करीम के घर के अंदर से रवायात उम्महातुल मोमिनीन से और आले बैत अतहार से और दीन की प्रैक्टिस आ रही है, और आधा दीन आपने बाहर सहाबा किराम के साथ और दीगर अफराद के साथ, कभी मैदान जंग में, कभी बाजार में, कभी गार में, वहाँ पे ये चीज़ें हुई हैं। तो इसलिए आज इन दोनों चश्माए साफ़ी को इकट्ठा करके आका करीम का जो उसलूब दावत है और जो आपकी रमज़ इनकलाब है, उसको हम बड़ी उम्दगी के साथ ले सकते हैं और इस पहलू को उजागर करने की ज़रूरत है। बहुत खूब, बहुत खूब। एक ब्रेक पर हमें जाना है, ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह ये खूबसूरत सिलसिला गुफ्तगू जारी रखेंगे। यकीनन इंशाअल्लाह। साथ रहिएगा नाज़रीन, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा स्पेशल ट्रांसमिशन अशरा रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यकीनन आप देख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत हमारा ये अशरा जा रहा है, बहुत ही खूबसूरत और अहम हमारे मौज़ूआत हैं जिन पे डिस्कशन होती है, और आज का टॉपिक भी यकीनन बहुत ही खूबसूरत और अहम है जिस पे गुफ्तगू हो रही है। जी, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम। मौलाना आरिफ हसन वाइदी साहब, अब इमाम जाफ़र सादिक की ज़िंदगी के इतने पहलू हैं कि इस प्रोग्राम में किसका ज़िक्र किया जाए, किसका नहीं। अब आप दोनों हज़रात की गुफ्तगू में एक ऐसा नुक्ता आ रहा है बार बार कि उससे मेरे जहन में एक सवाल पैदा हुआ, और उसका यकीनन जवाब आप देंगे कि ठीक है, उस वक्त एक सियासी उलझाव था, एक डायनेस्टी यानी एक ख़ानदान से दूसरे ख़ानदान में इक़्तिदार मुंतकिल हो रहा था। इमाम जाफ़र सादिक उसका हिस्सा नहीं बने, और अमली जिहाद अगर हम कहें तो नहीं किया, कि वो दोनों ख़ानदानों को समझते थे कि ये इस्लाम से दूर हैं। लेकिन एक पहलू नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि जो एक बहुत बड़ा जहाद आलम इस्लाम में हो चुका था करबला का, उससे बड़ा जहाद तो हुआ नहीं, उसको आपने फरामोश नहीं किया। उसकी तबलीग और उस को बयान करना और उससे फ़िक्र लेना आपने उम्मत मुस्लिमा के लिए उसी तरह जारी रखा। और इमाम जाफ़र सादिक की शख्सियत ना होती तो उस तरह से वाक़या करबला की वो तासीर और उस तरह से वो आगे ना बढ़ता। अगर इमाम जाफ़र सादिक ये कहते कि सियासी उलझाव है और जिहाद नहीं करना, तो फिर उसका भी ज़िक्र ना हो, ऐसा नहीं है। तो ये उलझाव तो था, लेकिन ये सुलझाव भी था कि इमाम जाफ़र सादिक बिल्कुल क्लियर थे कि एक जिहाद जो करबला में हो चुका, उसके फ़िक्री सौते उसी तरह जारी रहने चाहिए। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ख़ुद आप अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को देखें। आके ज़ाहिर है हुज़ूर के बाद खिलाफत जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास गई, फिर हज़रत उमर के पास आई, फिर हज़रत उस्मान गनी के पास आई, फिर हज़रत अली के साथ 25 साल का गैप था हज़रत अली अलैहिस्सलाम और हुज़ूर अकरम के दरमियान। इब्तिदा में ज़ाहिर है बैत के हवाले से कुछ इख्तिलाफ़, कुछ और सहाबा किराम के भी रहे, हज़रत अली अलैहिस्सलाम भी रहे, लेकिन आप हज़रत अली अलैहिस्सलाम की रविश को तवज्जो से पढ़ें कि कभी हुज़ूर के बाद हुज़ूर की उम्मत में टेंशन नहीं बनने दी, कोई इस तरह का मसाइल नहीं आए जिससे वो
کوئی امن کو خطرہ ہو، امنیت کو خطرہ ہو، سالمیت کو خطرہ ہو، وہ ظاہر ہے سمجھتے تھے سارے بزرگان۔ وہ کیا خوبصورت علامہ اقبال کہتا ہے کہ اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، جو ان کا کردار تھا آپس میں باوجود اختلاف رائے کے، پھر بھی جو کردار تھا وہ بہت زبردست ہے، امت کے لیے ایک نمونہ عمل ہے۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں بعد میں حضرت علی علیہ السلام کے بعد آپ حضرت امام حسن کا دور دیکھیں، پھر امام حسین کا دور دیکھیں، امام ہوتا ہی وہ ہے جو وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے، حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کریں وہاں کے لوگوں کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ جو نظریہ حضور اکرم کا تھا، اس کے بعد حضرت علی کا تھا یا امام حسین کا تھا، اس میں کوئی تبدیلی آ گئی نہیں۔ جیسے امام حسن علیہ السلام کے دور میں مصلحت یہ تھی کہ سلو کریں، امام حسین کے دور میں اسلام زندہ ہی تب رہتا تھا جب میدان کربلا میں جائیں اور قربانی دیں۔ ہر امام کے دور میں یہ صورتحال رہی۔ میرے پاس وہ مثالیں موجود ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے جہاں یہ، چونکہ آپ نے سوال فقہ کے حوالے سے کیا تھا یا یہ جو چل رہا ہے سائنسی دور، اس حوالے سے اپنے دور میں جس وقت بھی کہیں محفل ہوتی تھی یا محرم آ جاتے تھے تو امام علیہ السلام آپ دیدہ ہوتے تھے، اپنے جد امجد کی جو قربانی ہے اس کا ذکر کرتے تھے، بلکہ جی بلکہ کربلا کی روایات میں فکر کو موجود آپ نے ہے آگے بڑھایا کہ وہ ہمیشہ جس وقت ذکر ہوتا تھا کچھ شعراء کو بلاتے تھے، جو ذکر امام حسین کرتے تھے، امام حسین کی مصیبت پڑھتے تھے، جو ان پہ مشکل وقت گزرا ہے اور جو ظلم ہوا ہے وہ بیان کرتے تھے اور گریہ فرماتے تھے، اور لوگوں کو بھی کہتے تھے کہ بلند آواز میں گریہ کرو، میرے جد پہ بلند آواز میں گریہ کرو، چونکہ گریہ فی نفسی، گریہ کو کوئی وہ نہیں ہے، لیکن گریہ ایک مقصد کے لیے، ایک پیغام کے لیے، جو شہادت حسین، جو ناحق بہایا گیا خون شہدائے کربلا کا، اس خون کا ایک پیغام جو ہے وہ گریہ کے ذریعے آگے چلتا ہے۔ اس لیے ہر امام کے دور میں باوجود اس کے کہ ظاہر ہے کوئی وہ جہاد کی طرف یا اس طرف نہیں گئے، بنی امیہ کی حکومت یا بنی عباس کی حکومت کے ساتھ مصلحت یہی تھی، صورتحال ایسی تھی، جو حالات تھے عالمی، لیکن اس مشن کو جیسے امام زین العابدین نے اپنے مخصوص انداز میں زندہ رکھا، پھر امام محمد باقر علیہ السلام، یہ دونوں تو کربلا میں موجود تھے، اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام نے، اور بعد میں ائمہ نے اس کو زندہ رکھا اور وہ پیغام بار بار دیتے رہے کہ کربلا میں کیا ہوا ہے، قربانی کی، چونکہ اگر یہ گیپ آ جاتا، مثلا امام محمد باقر علیہ السلام لے کر امام حسن عسکری تک کسی امام کی زندگی میں اس کا تذکرہ نہ ہوتا، ہم یہ سمجھتے ہیں کربلا مٹ گیا ہوتا، وہ ظلم و جبر جو ہوا ہے وہاں میدان کربلا وہ مٹ گیا ہوتا۔ ان ائمہ تحریر نے اپنی محنتیں کر کے، خلوص سے اور محنت سے، اور اس کو اپنے ساتھیوں شاگردوں تک پہنچایا اور اس سے آگے پوری دنیا میں پھیلا۔ جی بے شک بے شک۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالرحمن شاہ صاحب، ابھی جو ذکر کیا کہ امام جعفر صادق سے جو سائنس کا یعنی عملی علوم کا آغاز ہوا، وہ آگے جا کے اسلامی روایات میں، اسلامی معاشرے میں بہت مضبوط ہوئے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، ریاضی ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ خوارزمی نے الجبرا ایجاد کیا یا الجبرے کی بنیادیں رکھیں، اور خوارزمی کے بھی روٹس امام جعفر صادقی سے جا کے ملتے ہیں، یا خواجہ نصیر الدین طوسی نے علم جیومیٹری کو، جو مثلث کا علوم ہے، ان کو ریاضی سے کہ اس سے الگ کیا کہ یہ خود ایک انڈیپینڈنٹ علم ہے، اور اسی سے پھر علم فلکیات نے ترقی کی۔ وہ روایات اتنی مضبوط ہوئیں اور اس سے ہی پھر ویسٹ نے ترقی کی کہ بہرحال ویسٹرن لٹریچر میں امام جعفر صادق کا نام علیہ السلام، اور ان سائنٹسٹ کا نام موجود ہے۔ آپ مختلف انسائکلوپیڈیا دیکھ لیں، آپ مختلف جو پروفیسرز ہیں ان کی بکس دیکھ لیں۔ میرے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا تھا، پروفیسر ٹم مورفی جن کی کتاب وٹ اسلام ڈڈ فار اس، دیکھیے اس کا ٹائٹل ہی کتنا ڈائریکٹ ہے، وٹ اسلام ڈڈ فار اس۔ تو یہ بہرحال امام جعفر صادق کا میں یہ کہوں گا کہ علمی زور تھا کہ اس نے ابھی بھی یعنی 800 سال، 1000، 1200 سال بعد بھی اپنے آپ کو منوایا۔ بے شک جی، ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جیسے محترم آغا صاحب نے بھی کہا کہ ہماری اسلامی روایات میں جو اصل مرکز ہے وہ قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم کے اندر جو مکمل ضابطۂ حیات دیا گیا ہے اس میں کوئی پہلو تشنہ نہیں چھوڑا گیا۔ آج کل معاملات ہی ہیں جیسے وہ ابن خلدون نے کہا تھا نا کہ مقدمہ میں ان الامم المغلوبۃ تحاول ان تقلد الامم الغالبہ،
کہ مغلوب قومیں جو ہیں یہ غالب قوموں کی جو ہے نا وہ فالوئنگ کے اندر آگے ہوتی ہیں، اور حضور کی حدیث پاک بھی ہے کہ تم ان کی فالوئنگ میں تمہیں بل کے اندر بھی جانا پڑا تو وہاں تک گھسو گے۔ آج اس فالوئنگ کی وجہ سے ہمارا یہ جو کانسیپٹ ہے کہ سائنس اور ان علوم کو ہم ترجیحات دے رہے ہیں اور باقی تمام علوم کو ہم ذرا نیچے کر رہے ہیں، حالانکہ اسلام کی جو اپروچ ہے وہ بڑی بیلنسڈ اپروچ ہے، بہت اہم بات فرما رہے ہیں، بالکل بڑی بیلنسڈ اپروچ ہے، اور اس کی وجہ بنیادی وہی ہے وہ کیونکہ ہم اپنے علوم اور اپنی ان شخصیات کے قد و کاٹ سے ناواقف ہیں۔ ہمارے قبلہ دادا جی سید ذاکر حسین شاہ صاحب سیالوی فرمایا کرتے تھے کہ آج کل مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ علماء کے نام پہ جنہیں ہم علم والے سمجھتے ہیں وہ بونے آ گئے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ اب پرابلم یہی ہو گئی ہے کہ وہ کوتا اندیش ہو گئے ہیں، کوتا سوچ ہو گئے ہیں، ان کا وہ ویژن اور وہ چیزیں نہیں ہیں۔ ادروائز ہمارے جو بنیادی سورسز کے اندر یہ علوم پڑے ہوئے ہیں، ان شخصیات کے ان پہلوؤں کو، اور پھر یہ ایک اور میں ضرور زیدی صاحب یہاں پہ ایک میتھڈولوجی کی بات کروں گا۔ میتھڈولوجی کی یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ جو علوم عقلیہ ہیں یہ تمام کے تمام وحی کے پابند ہیں، کسی بھی جگہ پہ عقل اس سے آگے نہیں جاتی جو کچھ علوم وحی اور ان کے ذریعے میں دیا گیا ہے۔ کہیں پہ اگر غلط نظریہ ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو ہمیں غالب کرنا چاہیے، اسے مغلوب کرنا چاہیے، اور اس مسئلے کو اور ان جو بلرڈ اب لائنیں ہیں ہمارے درمیان، ان کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے اور صحیح لائنوں پہ لانے کے لیے، یعنی سائنس کو اس وحی کے تحت لانے میں جو عملاً اقدام ایک تھیوری سے پریکٹس میں امام جعفر صادق نے کیا، اور اپنے لٹریچر کے اندر باقاعدہ اس کا نہ صرف آپ نے اس کو لنک کیا، کیونکہ وہ گریک کا ایک عباسیوں کے ٹائم پیریڈ پہ دارالترجمہ میں ان چیزوں کو منتقل تو کیا گیا تھا، اس کا اگرچہ اس طرح ہینڈ فل وے میں نہیں کیا گیا، تبھی تو 67 قسم کے فرقے معتزلہ، مرجئہ، حادیہ، مردیہ بہت سارے پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ وہ عقلیات پہ چلے گئے تھے۔ اس ٹائم پیریڈ پہ آپ دیکھیں پیرلل امام صاحب کا یہ جو کام ہے، یہ اس لحاظ سے ایک آگے چل کے جب عباسیوں کی وہ سلطنتیں بنی تو یہ ایک ٹرینڈ سیٹر کے طور پہ سامنے آیا کہ ہم جو الہاد کی بنیاد پہ آتی ہوئی گریک کی وہ فلسفی ہے جو قسطنطنیہ سسلی ان سے آ رہی ہے، ہم اس کے نہیں ہیں، بلکہ ہماری میتھڈولوجی ہے جو شکار بھی نہیں۔ ہمیں وقفے پہ جانا ہے، بہت اہم بات کی، اور یہ جو آپ نے مختلف فرقوں کی بات کی نا اور گمراہی کی، تو امام جعفر صادق کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور پھر خصوصاً امام علی رضا علیہ السلام، انہوں نے اپنی ڈیبیٹس کے ذریعے ان نظریات کو رد کر کے عالم اسلام پہ بہت بڑا احسان کیا، ورنہ وہ اب تک چلتے رہتے۔ نعت کی جانب جائیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ پہ اسپیشل ٹرانسمیشن۔ اشرا رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اتنا خوبصورت آج کا موضوع، اتنی خوبصورت گفتگو، لیکن آخری سیگمنٹ ہے جی، اور اشرا رحمت میں ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد، ان کی ولادت باسعادت کے حوالے سے روشنیاں بانٹ رہے ہیں، سعادتیں سمیٹ رہے ہیں، اور آج تو جو مزہ ہے اور سعادتیں ہیں وہ دوبالا ہے کہ رسول پاک کے ذکر کے ساتھ ساتھ ان کے فرزند، تاریخ میں بھی فرزند رسول کے نام سے مشہور ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ جناب مولانا عارف حسین بھائی صاحب، ہمارا یہ آخری اب سیگمنٹ ہے اور چند منٹس ہی ہوتے ہیں پورے پروگرام کو، اور آپ کی شخصیت کو سمیٹا تو نہیں جا سکتا، لیکن اپنے تئیں ہم کسی حد تک اس تعارف میں شامل ہو سکتے ہیں جو دنیا کو کروانا چاہیے ہمیں آج بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ یہ عرض کروں گا کہ بہت سے موضوعات ان کی زندگی کے بارے میں ڈسکس ہو چکے، ہمارے معاشرے کی جو سب سے زیادہ ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں، مجھے یاد ہے جس وقت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے گورباچوف کو خط لکھا تھا تو اس میں کہا تھا کہ آپ کے ملک کے معاشی مسائل نہیں ہیں، آپ کی اصل مسائل معنوی مسائل ہیں، معنویت کی طرف رجوع کرو، اپنے دانشور بھیجو حوزہ علمیہ قم میں، یہاں سے آگے تربیت حاصل کریں، معنویت اور روحانیت لے کر جائیں۔ اور آپ نے اس میں لکھا تھا ورنہ بڑی جلدی آپ کا جو طرز حکومت ہے یہ دنیا کے تاریخ کے عجائب خانوں میں ملے گا۔ اور وہی کچھ ہوا، وہ نہ سمجھا، وہ امام خمینی کے اس پیغام کو صحیح اس سے پک نہیں کر سکا، نہیں لیا،
میں سمجھتا ہوں کہ یہ ائمہ تحرین جو ہیں ان کی زندگی کا وہ حصہ جو ہے جو معنویت ہے اور روحانیت ہے، ان کی جو عبادات ہیں، ان کی رات کی تاریکی میں لگاتار قیام کرنا، لگاتار سجدے میں رہنا، اور جس وقت وہ قیام کی حالت میں ہوتے ہیں تو ساتھی دیکھتے ہیں جو ان کے شاگرد ہیں یا گھر والے ہیں جناب کہ وہ ان کے جسم میں لرزہ طاری ہے اور وہ اللہ کے حضور رو رہے ہیں، اور وہ پوچھتے ہیں کہ جناب آپ تو معصوم ہیں، آپ گناہوں سے پاک ہیں، آپ کا اس طرح خدا کے حضور رونا گریہ کرنا یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ تو فرماتے تھے کہ تجھے نہیں پتہ میں کس عظیم ہستی کے دربار میں جا رہا ہوں، کس جبار و قہار کے دربار میں جا رہا ہوں، میں اس اللہ سے خشیت رکھتا ہوں، اس کے سامنے جاتے ہوئے انسان لرزتا ہے۔ تو یہ صورتحال، یہ جو چیز ان نے دی ہے، ایک حدیث ہے ان کی بہت پیارا فرمان ہے تمام اپنے پیروکاروں کے لیے، تمام عالم اسلام کے لیے۔ وہ فرماتے ہیں کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شینا، اے ہمارے ماننے والو اپنی زندگی کا عمل ایسا بناؤ، اس طرح رہو کہ ہمارے لیے باعث زینت بنو، دشمن آپ کو دیکھ کر ہماری تعریف کریں اور کہیں کہ واقعاً ان کے مکتب کے تربیت یافتہ ہیں، ان کے دین کے تربیت یافتہ ہے۔ لا تکونو علینا شینا، ایسا عمل نہ کرو جس سے ہمارے لیے عیب کا سبب بنے، ہمارے اوپر انگلیاں اٹھیں آگے یہ جعفر صادق کے ماننے والے ہیں اور ان کے اس راہ پہ چلنے والے، اور ان میں یہ عیب پایا جاتا ہے۔ میں پاکستان کے عوام کو کہوں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، خلق عظیم کے مالک ہیں، اور وہ رول ماڈل ہیں، سب سے بڑا اسوہ حسنہ ہیں۔ ان کی اولاد یہ جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام اس طرح ہیں، ان کی عبادات دیکھو، اللہ کا ذکر دیکھو، اللہ کے سامنے جھکنا دیکھو، ان کی نمازیں دیکھو، ان کی عبادات۔ تھوڑا سا یہ جو دنیا داری ہے، یہ جو سارا دن غیبت چلتی ہے، یہ جو سارا دن بد اخلاقی چلتی ہے، یہ معاشرے میں جو گالی گلوچ چلتی ہے اور سوشل میڈیا پہ جو بدتمیزیاں چل رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا آئیں۔ اگر ہم ان ہستیوں کو مانتے ہیں، صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہوتا، اگر ہم ان کو مانتے ہیں، اگر ہم ان سے عقیدت رکھتے ہیں، ہم ان کی پیروی کے دعوے دار ہیں کہ ہم ان کے پیروکار ہیں، تو آئیں وہ جو رول ماڈل ہیں اخلاق حسنہ کے، وہ جو اسوہ کامل ہیں، اور ان کی زندگیوں سے یہ چیز حاصل کریں، اپنی زندگیوں کو سنواریں۔ اور گناہ جو معاشرے میں پھیل رہا ہے، میں یہاں یہ حدیث بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی آپ خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں، جوانوں کی خدمت میں اور معاشرے کی جو لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان کی خدمت میں، کہ جس وقت اللہ کی نافرمانی کسی معاشرے میں زیادہ ہو جائے تو اللہ اس معاشرے پہ بے رحم حکمرانوں کو مسلط کرتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ مہنگائی جو روز بڑھ رہی ہے، یہ بے رحمی ہے، یہ جیسے پہلے بات ہو رہی تھی، یہ ہمارا قصور ہے۔ ہم جو اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے سامنے جسارت اور گستاخی کی طرف جاتے ہیں، ہم جو ان کا مقدس رستہ جو ذکر کا ہے، فکر کا ہے، معنویت کا ہے، روحانیت کا ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں۔ ایک اور حدیث آخری سناتا ہوں، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا اذنب الرجل خرج فی قلبہ نقطۃ سوداء، جس وقت ایک انسان گناہ کرتا ہے، ایک گناہ کرتا ہے، اللہ نے وہ دل، میرا روح جو ہے بڑا پاک و پاکیزہ پیدا کی ہے، وہ میرے پاس امانت ہے۔ امام فرماتے ہیں جب ایک شخص ایک گناہ کرتا ہے، اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے اس گناہ کی نشانی کے طور پہ، فَإِن تَابَ إِن مَحَتْ، اگر وہ توبہ کر لے تو وہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ غفور و کریم ہے، ہر وقت منتظر ہے، کوئی یا رب کہے تو وہ جواب میں لبیک یا عبدی کہتا ہے، اب وہ جب توبہ کرے تو مٹ جاتا ہے وہ، لیکن اگر توبہ نہ کرے، گناہ پہ گناہ کرتا جائے تو انتشرا، وہ نقطہ پھیل جاتا ہے، اور ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ پورا دل میرا سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب سیاہ ہو جاتا ہے پھر توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ آئے میں معاشرے کے نوجوانوں کو، جوانوں کی خدمت میں عرض کروں گا، اپنے دین سے وابستگی، اپنی ان ہستیوں سے، اولیاء اللہ سے، ائمہ سے، حضور اکرم سے، صحابہ کرام سے اپنی وابستگی بڑھائیں۔ جتنی زیادہ میری وابستگی ان کے ساتھ بڑھے گی، میرے اندر روحانیت و معنویت زیادہ آئے گی، میرا کردار دنیا کے لیے نمونہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا خوب جامع آپ نے تبصرہ فرمایا اپنے ہمارے اس آخری سیگمنٹ میں۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالرحمن شاہ صاحب، میں دیکھتا ہوں عالم اسلام میں بہت ساری شخصیات ہیں، لیکن زیادہ تر ایسا ہے کہ وہ کسی ایک شعبے سے مخصوص ہیں، جیسے ابھی امام ابو حنیفہ کا ذکر ہوا فقہ میں، اور اس طرح اور شخصیات ہیں، آپ کے شاگرد جابر بن حیان کا ذکر ہوا، وہ بھی چند علوم میں، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کے جامع الصفات شخصیات ہیں، نظری علوم، عملی علوم، پھر مسلمانوں کی نشاط ثانیہ، یونیورسٹیز میں چیئرز ہونی چاہیے امام جعفر صادق علیہ السلام پر، کیونکہ ایک ایسی ہستی ہیں جو اب جو عالم اسلام کا اس وقت حال ہے،
اگر اس سے ہمیں نکلنا ہے، اس وقت بھی امام جعفر صادق نے نکالا، بنی امیہ بنی عباس کا جو دور تھا ابتلا کا اور فکری خلفشار کا، اس سے امام جعفر صادق نے نکالا اور اسلام کو عمل کی طرف لائے، ابھی بھی وہی حال ہے۔ تو اگر اسلام کو واپس اپنی اس نہج پہ جانا ہے تو نوجوان نسل کو امام جعفر صادق سے روشناس کرانا ہوگا، تو یہ یونیورسٹیز میں چیئر ہونی چاہیے اس کی امام جعفر صادق کی، فرمائیے۔ بالکل، میں اسی بات کو جو آغا صاحب نے آپ کے معنوی پہلو کے اعتبار سے کی اور دوسرا آپ نے کیا، تو ان کے تناظر میں دو قسم کے پیغامات دینا چاہوں گا آپ کے اس پلیٹ فارم سے۔ ایک تو بالکل جو آپ نے توجہ دلائی یہ بہت ضروری ہے، کہ جیسے ہم نے پہلے بھی بتایا کہ 5 اموی عمر آ گزرے، 2 عباسی اور ابو مسلم بھی بلاتے رہے، زید بن علی تھے، لیکن آپ نے کیا کیا اس رجیم چینج میں اس طرح سے بہاؤ کے اندر نہیں گئے، آپ نے اپنا ایک راستہ مقرر کیا، جو حضرت اقبال نے کہا ہے نا، جب وہ برطانوی آ گئے تو سر سید احمد خان کے پیچھے یہ سارے لوگ اسی رنگ میں رنگنا شروع ہو گئے، تو وہ اکبر آبادی نے کہا نا، وہ کھا ڈبل روٹی اور پھول جا، کلر کی کر سکول جا، طنز بھی کیا تھا۔ تو اقبال نے کہا تھا کہ حدیث بے خبراں ہے کہ تو با زمانہ بساز، زمانہ بتو نسازد تو با زمانہ ستیز۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح، کہ یہ جو حضور نے ہمیں قالب دیے، یا اہل بیت اطہار نے خود اس میں ڈھل کے، اور صحابہ کرام نے دنیا کے کونے کونے میں وہ قالب لے کر پھرتے رہے، اس میں وہ ٹکر کھا کے سب کو معلول بنا کے اس قالب میں ڈھال کے، وہ قالب محمدی تھا۔ تو میرے خیال میں بالکل اس وقت ہم جس فیز سے گزر رہے ہیں، ہم بھی اسی دور سے گزر رہے ہیں، اور اس معنوی میسج کے اعتبار سے فکری طور پہ جو ہمارے اندر بہت بڑا ایک گیپ آ چکا ہے، اس کو ریئلی ہم جو میتھڈولوجی امام جعفر صادق نے اپنائی تھی، آج ہمیں انسٹرکشنز آتی ہیں یونیورسٹیز کے اندر کہ آپ رواداری کو عام کروائیں، پیس کو عام کروائیں، انٹرفیتھ ہارمونی کو آپ کروائیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک فیشن کے طور پہ چیزیں آتی ہیں، ہو کے چلی جاتی ہیں۔ اگر واقعی ہم ایک انڈر پنڈ فاؤنڈیشن دینا چاہتے ہیں اور ان کو مضبوط بنیادوں کے اوپر ان شخصیات کو رکھنا چاہتے ہیں، تو ماڈرن دنیا کا یہی طریقہ کار ہے، وہ چیئرز تھیمیٹک بنائی جائے، جیسے مولانا روم کے اوپر پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے۔ رومی چیئر امریکہ کی تقریباً تمام جہاں پہ فیکلٹی آف تھیولوجی یا ایسٹرن سٹڈیز ہے، اور باہر کی دنیا میں ہم خود دیکھ کر آئے ہیں کہ اسپیسیفلی اس کے اوپر جو ہے وہ بجٹ اور پوری دنیا سے پھر جو ایکسپرٹس ہیں ان کو بلایا جاتا ہے اور اس میسج اصل میں اس دنیا کو بھی روحانیت کی تلاش ہے نا، تو کچھ ملتا نہیں ہے انہیں، تو پھر رومی پہ ہو۔ اور دوسرا جو میسج میں دینا چاہوں گا آپ کی شخصیت کے حوالے سے، ایک تو یہ فکری طور پہ، ہمارے پاس آدھا منٹ ہے آپ کے لیے۔ آخری جو میسج میں دینا چاہوں گا کہ آج تصوف اسلامی کا جو انسٹیٹیوشن ہے، جو پہلے کوئی شیخ کامل آ جاتے تھے تو معاذ اللہ جو طلاق تک بات چلی جاتی تھی، لوگ کہتے تھے جی اب شیخ آ گئے ہیں اب جوڑ دیں، بڑے بڑے آلاؤ جو ہیں بجھ جاتے تھے۔ تو میرے خیال میں آپ کا جو ایک مصلحت والا منہج ہے، اس کے مطابق آج اس کے بھی احیاء کی ضرورت ہے، تاکہ لوگوں کے اندر وہ تعلیمات عام کی جائیں، تاکہ لوگ امن کی جائیں۔ بہت شکریہ جناب مولانا عارف حسین واحدی اور جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالرحمان شاہ صاحب، کتنی علمی، روحانی اور جامع گفتگو ہوئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اسی گفتگو کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، جانے سے پہلے اختتامی کلام ہم ضرور سنتے ہیں۔ جی معظم علی صاحب بسم اللہ کیجیے۔ تاجدار